Assalamu alaikum everyone. Today we welcome you to this show called Experience Bolta Hai. I am Ishmael Suhaib, your host, and today we have for you a very important guest. Everyone leaves behind a career, but very, very few people leave behind a legacy. And so today I'd like to introduce you to someone who's left behind and who will leave behind eventually a very big legacy. So I welcome you here, Mr. Justice Anwarul Haq Saab. Thank you very much. How are you doing, sir? Thank you so much for joining us. शुक्र है, मैं बिल्कुल रिटायरमेंट लाइफ अपनी गुजार रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ उसको. कैसी जा रही है आपकी? You were doing great things. बच्चे 45 इयर्स काम किया है, तो अब जाहिर है रिटायरमेंट को इंजॉय करने का वक्त है. Yes. और साथ काम भी करता हूँ. So sir, क्या करते हैं आप अपनी? What does a day in your life look like currently after retirement? If you could walk us through it. बच्चे बड़ी दिलचस्प बात है कि जब मैं जज था, तो वहाँ पे एक चीज़ को मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया कि लोग बेचारे आते हैं इंसाफ लेने के लिए कोर्ट्स में, तो हम उनको एक फ़ैसला थमा के घर भेज देते हैं. हम इंसाफ नहीं कर पाते. हमारे जुडिशल सिस्टम में इंसाफ की गुंजाइश कम है, फ़ैसला करने की गुंजाइश है. तो वो जो एविडेंस लोग लेके आते हैं, जो नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी लेवल पे एविडेंस कलेक्ट होती है, जो पुलिस कलेक्ट करती है एविडेंस, तो वो सारी जब ऊपर आती है हाई कोर्ट में, तो हम उस एविडेंस के एक तरह से स्लेव्स होते हैं. हमें उसी के मुताबिक फ़ैसला करना होता है. कई दफ़ा गट फीलिंग होती है, पता होता है कि इसने कोई ऑफेंस किया बंदे ने, एविडेंस कोई नहीं, उसको छोड़ना पड़ता है. तो ये जो एक जज के अंदर एक कश्मकश है, इफ़ ही सेंसिटिव इनफ, तो फिर वो एक गिल्टी फीलिंग पैदा होती है. तो वो रिटायरमेंट के बाद मेरा ख़्याल था कि मुझे लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए कि इस जुडिशल सिस्टम में से जो आप लेना चाह रहे हैं और उसके लिए जो पूरी ज़िंदगी सर्व कर देते हैं लोग, वो शायद कोई इतना मुफीद काम नहीं है. तो मैं एक काम कर रहा हूँ आजकल, अपने आप को मैंने समझो एक तरह से वो डिवोट किया हुआ है कि मैं ADR के बारे में लोगों को बताऊँ. तो मैं वही काम करता हूँ. मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता हूँ, बच्चों के साथ लेक्चर्स देता हूँ. जो बड़ी एकेडमीज़ हैं हमारी, जहाँ पे फ़ैसला करने वाले लोग बैठते हैं, नीपा वगैरह, वहाँ भी ADR पे बात करता हूँ. तो ये एक बहुत ज़रूरी काम है जो हमें करना होता है, और मैं कर रहा हूँ. Okay, so sir, two things. Firstly, if you could tell us a little bit about ADR and what it is. And secondly, was it always your passion? Like, did you always have a thing for this mediation between people? Yeah, this is something you picked along the way. नहीं, ये ज़्यादा तो जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी लॉ करने के बाद, तो तब मुझे एहसास हुआ था कि ये बहुत से केस ऐसे हैं कि जिसमें लोगों को कोर्ट में नहीं जाना चाहिए. सारे मामलात कोर्ट में लेके जाने वाले होते नहीं, लेकिन अल्टरनेटिव कोई नहीं आपके पास. मिसाल के तौर पे किसी बच्ची ने अगर अपने हस्बैंड के साथ उसका वो लाइफ अच्छी नहीं गुजर रही और उसके साथ वो टॉर्चर हो रही है, या उसका रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है, तो वो उससे डिवोर्स लेना चाहती है, तो उसके लिए उसे कोर्ट जाना पड़ता है. फिर वो डिवोर्स अगर उसे दे भी दे, हस्बैंड दे दे अपने तौर पे बगैर पूछे उससे, तो उसको अपने वो जो पेरेंट्स ने सामान दिया होता है वो वापस लेने के लिए भी कोर्ट जाना पड़ता है. इवन उसको अपना हक महर लेने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमारे पास कोई इस तरह की फोरम है नहीं मार्केट में. हालांकि पुराने ज़माने में ये फैसले बड़े बैठ के कर दिया करते थे. Like पंचायत का जो एक है, पंचायत वो तरह की चीज़ है, लेकिन थी पंचायत एक. या उससे भी ज़्यादा ये था कि जो घर के बड़े होते थे या ख़ानदान के बड़े, उनका इतना वो होती थी उनका इन्फ्लुएंस कि वो बैठ के फैसला कर देते थे, लोग मान लेते थे. लेकिन ये जो अब इंफॉर्मेशन का दौर है, अब इसमें आप जो बच्चे पढ़ रहे हो, आपके पास पढ़ने से ज़्यादा जो चीज़ है वो है इंफॉर्मेशन. फ्लड है इंफॉर्मेशन का. जब दुनिया में लोगों के पास इंफॉर्मेशन आती है, तो फिर उनका वो जो टूल है आगे मज़ीद पढ़ने का, वो सिर्फ डायलॉग रह जाता है. पुराने ज़माने में ये होता था कि इंफॉर्मेशन बंदे के माइंड में होती थी. जितना बूढ़ा बंदा होता था उतना ज़्यादा उससे इंफॉर्मेशन मिलती थी, और हम ज़्यादा बूढ़े लोगों से पुराने सवाल करते थे. तो उनके पास वही था सारा कुछ. या फिर किताबें थीं. किताबों से पहले तो सिर्फ इंसान ही था. तो आहिस्ता आहिस्ता किताबें आ गई, हाथ से लिखी हुई, फिर प्रिंट करके आ गई. फिर ये जो कंप्यूटर का ज़माना है, इसमें तो लोगों को डायलॉग की ज़रूरत है कि लोग आपस में सारे बंदे सवाल करते हैं. जब आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कोई,
تو پھر وہ انفارمیشن اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو اس کے بارے میں جو ہونا چاہیے تو پھر آپ کو ایک ڈائلاگ کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ ڈائلاگ تبھی ہوتا ہے کہ جب بندہ سنجیدگی سے کسی چیز کو انالیسس کرے, اس کا سنتھسس نکالے, کوشش کرے. بھائی یہی زندگی ہے. ٹھیک ہے. سو یو آر کرنٹلی ٹرائنگ ٹو سالو پرابلمز بٹوین پیپل, رائٹ؟ بس بچے میں کوشش تو یہی کر رہا ہوں. چلیں سر, ٹیک اس بیک اے فیو ایئرز and take us to your childhood and give me a quick walkthrough of what your childhood was like, any memorable moment, and then I would like to know what prompted you to choose law as a career. ہاں, یہ دلچسپ بات ہے کہ جب میں اسکول میں تھا تو ایک ٹیچر تھے ہمارے جنہوں نے مجھے یہ ایک دن انسسٹ کیا, اٹ واز پرائمری اسکول, کہ آپ کھڑے ہو کے اسپیچ کرو. تو میں نے کہا میں تو اسپیچ نہیں کر سکتا, اور وہ بھی سب کے سامنے کھڑا ہو کے. تو انہوں نے مجھے تھوڑی سی ٹریننگ کر کے ایک اسپیچ کا پیس لکھ کے دیا. تو وہ میں نے پڑھ دی. وہ جو کلیپنگ ہوئی سارے اسکول میں, کسی کو سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی, لیکن وہ جو میرے دوست تھے سارے, انہوں نے کلیپنگ خوب کی. تو وہ مجھے اچھا لگا. میں نے کہا یہ اس کو ٹرائی کرنا چاہیے. تو وہاں سے پھر بہت ہی بچپن سے میں نے یہ اسپیچز اور ڈبیٹس اور ڈیکلمیشنس کے کلچر میں داخل ہو گیا میں. اور پھر یونیورسٹی تک یہی کام رہا, ہر جگہ جانا, ڈبیٹس کرنا. تو اس سے ایک آپ کے اندر سارے لوگ کہتے تھے وکیلوں کی طرح بحث کرتے ہو آپ ڈبیٹس میں. تو وہ مجھے اچھا لگا کہ چلیں میں اس کو ٹرائی کروں, اس پروفیشن کو. شوق تھا مجھے بہت. کچھ وکلاء کو میں نے دیکھا جو میں سمجھتا تھا کہ بڑے آئیڈیل لوگ ہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, لوگ جاتے ہیں ان کے پاس, ان کو ریلیف لے کے دیتے ہیں. تو اسی طرح سے یہی سوچ کے میں اس پروفیشن میں آیا. اور میرا خیال ہے میں اپنی کلاس میں, بلکہ اسکول میں, ایون ہائی اسکول میں اور کالج تک, یہ واحد آدمی تھا جو کہتا تھا میں نے وکیل بننا ہے. ورنہ اس زمانے میں یہی ٹرینڈ تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, آرمی میں جانا ہے, CSS کرنا ہے. تو وہ ہنستے تھے کئی لوگ کہ وکیل بننے کا اتنا شوق کیوں ہے تمہیں. تو وہ اللہ کا شکر ہے کامیاب ہو گیا, وکالت چل گئی. وکالت کا چل جانا, وکالت میں آپ کا کامیاب ہو جانا, یہ بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے. آپ اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو ہو گئے. بڑا اچھا کام ہے, بہت ہی اچھا, زیادہ بہتر کام ہے بہت سے دوسرے کاموں سے. یہ تو آپ کی بات صحیح ہے. تو سر آپ مجھے بتائیں کہ فرام بینگ اے لائر ٹو بینگ اے جج, یہ ٹرانزیشن آپ کی کیسے آئی؟ یہ بہت یہاں پہ کامن بات ہے کہ جب آپ وکالت کرتے ہیں اور کسی ایک شعبے میں اگر آپ کا نام جو ہے وہ زیادہ بن جاتا ہے, تو پھر یہ جو ہمارا سسٹم ہے جج اپوائنٹ کرنے کا, ایلیویٹ کرنے کا, پوائنٹ تو نہیں ہوتا جج, ایلیویٹ ہوتا. تو وہ جو ایلیویشن ہوتی ہے جج کی, اس کے لیے پھر وہ آپ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جب آرگیو کر رہے ہوتے ہیں کیس, تو وہاں پہ وہ جو سینئر ججز ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اب ہم نے نئے لوگوں کو رکھنا ہے تو کس کس کو رکھیں. تو وہاں سے پھر آپ کا نام جو ہے وہ آگے آتا ہے. پھر پہلا جو سسٹم تھا جب میں جج بنا تھا, تو اس میں چیف جسٹس نام لکھ کے بھیج دیتے تھے گورنر کو, اور گورنر پریزیڈنٹ کو بھیج دیتے تھے چیف جسٹس پاکستان کے مشورے سے. تو اس کے بعد تو اب نیا سسٹم آ گیا ہے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آ گئیں. تو ابھی تو 26ویں ترمیم میں اور زیادہ امینڈمنٹس آ گئیں. تو ججوں کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر جو ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ جس میں ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے, تاکہ جو بندے آپ کو لگیں کہ انہوں نے یہ کام کر سکتے ہیں, اپنے کسی شعبے میں اپنے کام کو جانتے ہیں, تو ان کو لے آتے ہیں پھر. So what did you feel while when you were offered or when you were elevated from being a lawyer to a judge? بہت ہی اچھی یہ ٹرانزیشن ہے, جیسا آپ نے لفظ یوز کیا. ٹرانزیشن اس سینس میں بہت اچھی ہے کہ ایز اے لائر آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, لوگوں کے لیے ریلیف مانگتے ہیں, اور جب آپ جج بن جاتے ہیں تو آپ ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. تو جب آپ گیونگ اینڈ پہ آتے ہیں تو آپ کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے کہ وہ جو جن چیزوں کے لیے آپ کورٹ میں لڑتے تھے, غصہ کرتے تھے, لوگوں کی بات لے کے جاتے تھے, کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی جج صاحب کو, آپ الجھتے رہتے تھے, کڑتے رہتے تھے کہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی ان کو. تو اب آپ اس جگہ جا کے بیٹھ گئے ہیں کہ جہاں وہ ریلیف لوگوں کو دے سکتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے, اچھی ٹرانزیشن ہے کہ آپ کو وہاں جا کے بیٹھ کے, تو لوگوں کو جو لوگ پریکٹس کرتے ہوئے جاتے ہیں وہ ہمیشہ اچھے جج سمجھے جاتے ہیں. ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پریکٹسنگ وکیل تھا, اس نے دیکھا ہوا ہے لوگوں کی میزریز کو نزدیک سے, تو وہ زیادہ اچھا جج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو سر مجھے یہ آپ بتائیں کہ وین یو آر اے جج, فرام اے لائر ٹو اے جج, تو وہ آپ کے اوپر بہت زیادہ پریشر نہیں ہوتا؟ ڈزنٹ اٹ فیل اسکیری ایٹ ٹائمس کہ پتہ نہیں if I'm ٹیکنگ دا رائٹ ڈیسیژن,
یا آپ کے پاس بہت زیادہ اتھارٹی ہے؟ یہ بات ذرا تھوڑی سی، میں چونکہ بڈھا آدمی ہوں زیادہ 70 ایئرس کا، تو میری اپروچ ذرا ڈفرینٹ ہے، آپ کی ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہے. لیکن مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی تھی، اور جس کسی نے مجھے بتایا مجھے لگا کہ سچ بتایا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جو جج ہوتا ہے وہ ایسی سچویشن میں ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کھڑے سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. کمپلیننٹ بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اور ایکیوزڈ بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، ڈیفینڈنٹ بھی جھوٹ بول رہا ہے، پلینٹف بھی جھوٹ بول رہا ہے. تو سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اصلی بات کا. تو ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے جج کا انٹلیکٹ. لیکن اگر جج ایمانداری سے اپنا کام کرے، آنیسٹلی، کوئی ملاوٹ نہیں ہو اس میں، کوئی پریجوڈس نہ ہو اس کا، تو پھر نیچر اس کی ہیلپ کرتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ لا آف نیچر ہے کہ سارے جھوٹ میں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ سچ کیا ہے. لیکن اس کے لیے شرط وہی ہے، پیورٹی. آپ کا اپنے اندر کوئی اپنا ذاتی پریجوڈس نہ ہو کسی کے بارے میں، کسی پرپوزیشن کے بارے میں. اگر آپ کو کسی بات کا نہیں پتہ تو نہیں پتہ، یو آر ریڈی ٹو لرن دیٹ. یس. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں نہیں مجھے جو پتہ ہے وہ صحیح ہے، تو پھر آپ اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کا بطور انسان اس بات کو تسلیم کرنا بڑا ضروری ہے کہ میں نے فیصلہ کرنا ہے تو میرے اندر کوئی پریجوڈس نہیں ہونا چاہیے. یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اپنے پریجوڈسز کو نکال کے بیٹھنا کسی جگہ پہ اور فیصلے کرنا مشکل کا. بالکل سر، آئی تھنک اٹس ون آف دی ہارڈیسٹ تھنگس ٹو ڈو. اسی لیے بچے اس کے کہتے ہیں کہ وہ جو لائف آفٹر ڈیتھ ہے، اس میں جو جمع تفریق کا پروسیس کوئی ہونا ہے، تو اس میں جج کا بڑا سخت امتحان ہونا ہے. کیونکہ جج کے پاس تو آپ بے بس ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لائف اینڈ ڈیتھ میٹرز لے کے. یس. تو وہ جج نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. اب وہ جج کا فیصلہ جو ہے وہ اگر بہت نپا تولا، بہت احتیاط سے کیا ہوا نہیں ہے، تو پھر تو بیچارہ ساری زندگی جاگتا رہے گا، سوئے گا بھی نہیں اگر پتہ چلے گا غلط فیصلہ ہو گیا. تو بڑا احتیاط کا کام ہے، بہت امپورٹنٹ کام ہے. سر اسی سے میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، وہ یہ کہ سم ٹائمز ایز اے جج یو ڈونٹ ہیو دیٹ دیر سم تھنگ کلیئرلی رانگ جو چل رہا ہے آپ کے پاس، لیکن ڈاکیومنٹیشن یا ایویڈنس نہیں ہوتا، کیونکہ لیگل لینگویج بہت انٹریکیٹ چیز ہے ایک، اینڈ اٹس ویری فار اسکلڈ پیپل اٹس کائنڈ آف سم ٹائمز ویری ایزی ٹو مینیپولیٹ اٹ ایز ویل اینڈ یوز اٹ ان دیئر فیور ایز ویل. تو بینگ اے جج ہاؤ ڈو یو میک شیور کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو امپارشل ہونا ہے، اپنے بائسز سائڈ پہ رکھنے ہیں، اور پیورٹی کی بات ہے، بٹ اسٹل پیورٹی تو ود ان یور سیلف کہ دس از دا رائٹ ڈیسیجن. بٹ اگر آپ کے پاس وہ ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے، یا اگر آپ کے پاس آن پیپر سم تھنگ ایلس از بینگ پروون، تو ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیٹ؟ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے لا کے اسٹوڈنٹس کے لیے. ایون میں سمجھتا ہوں کہ عام لوگوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہمارے ہاں جو پاکستان میں ہم جس لا کو پریکٹس کر رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کامن لا پریکٹس، اور یہ ہم نے برطانیہ سے ادھار لیا ہوا ہے. کامن لا کا جو سسٹم ہے، اس کے اندر برطانیہ میں جو بہت بیسک چیز ہے وہ ہے ایک سولیسیٹر انٹروڈیوس کیا انہوں نے. اب وہ جو سولیسیٹر والا پرنسپل ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کیس کے بارے میں، آپ کی پرپوزیشن کے بارے میں، آپ کی رائٹس کے بارے میں آپ کا اپنا سولیسیٹر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کس بیرسٹر کو مجھے پیش کرنا چاہیے عدالت میں جو اس کیس کو صحیح طرح سے پلیٹ کرے. تو ہمارے ہاں وہ سسٹم نہیں ہے. ہم تو سیدھے چلے جاتے ہیں، جو بالکل آپ نئے لوگ آؤ گے، بیٹھو گے اپنے پروفیشن میں جا کے، تو لوگ سیدھے آپ کے پاس آ جائیں گے. اور بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں، وہ پہلے دیکھتے ہیں، اپنے پاس سے بہت سے سوال کرتے ہیں، وہ جج کرتے ہیں آ کے کہ کیسا وکیل ہے یہ، اور پھر اس کے بارے میں ایک رائے بنا لیتے ہیں. ابھی آپ کو آئے ہوئے 1 ویک نہیں ہوا، تو آپ کے بارے میں ایک رائے بن گئی ایک آدمی کی. اب وہ آدمی جو ہے اس کی ایک ہیومن سائیکالوجی کے مطابق وہ ہر جگہ بتاتا ہے لوگوں کو یہ بڑی لائق وکیل ہے، یہ بڑا اچھا وکیل ہے، یا یہ بہت نالائق ہے. تو یہ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے یہ کامن لا میں کامیاب نہیں ہے. مجھے پتہ ہوتا تھا بعض جگہ پہ اتنے لمبے کیریئر میں کہ یہ صحیح ہے، آدمی اس نے جرم کیا ہے، اور مجھے ان کو چھوڑنا پڑتا تھا. تو جب میں ججمنٹ اناؤنس کرتا تھا تو سارے وکیل مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے تھے کہ ابھی یہ اڑے گا بیٹھ کے. میں کہتا ہوتا تھا یور ایکیوزڈ از ایکویٹڈ بٹ ود ویری ویری ہیوی ہارٹ. تو وہ اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کو نہیں بری ہونا چاہیے، اس کو ایکوٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے خلاف ایویڈنس کوئی نہیں، امپورٹنٹ ایویڈنس نہیں ہے. اور جو پرنسپل ہے ایویڈنس لا کا، وہ تو یہی ہے کہ آپ 100 لوگوں کو چھوڑ دیں بے شک گلٹی ہوں، لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. تو سسٹم میں گنجائش نہیں ہے. انویسٹیگیشن ہماری بہت ناقص ہے.
ہمارے ہاں میڈیکل ایویڈنس بہت ناقص ہے، اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ایک جج نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اب وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ اگر تو اس کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ گلٹی ہے تو سزا دے دے. لیکن اگر ایویڈنس میں لیپسز ہیں تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہے اس میں، اور اگر بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دے گا تو پورا سسٹم کلیپس کر جائے گا آپ کا. کیونکہ کوئی 2-4 لوگ اکٹھے ہو کے ایک فالس کیس کھڑا کر دیں، ایویڈنس بنا لیں، کھڑے ہو جائیں گواہی دینے کے لیے، تو بندہ بیچارہ تو سزائے موت بھی ہو سکتا ہے، ڈیتھ سینٹنس ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں تو اوفینسز ہی اتنے زیادہ ہیں ڈیتھ سینٹنس کے کہ دنیا میں شاید کم ملک ہوں گے یہاں اتنی زیادہ ڈیتھ سینٹنسز ہوں گے. تو ہمیں اس سارے سسٹم کو جو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس میں سول لا کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے. جیسے ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے ایک ہائبرڈ سسٹم بنا دیا. کچھ سول لا ہے، اس میں یہ سول لا میں کیا ہوتا ہے کہ جج کے پاس پوری گنجائش ہوتی ہے انویسٹیگیٹ کرنے کی. آپ ایک ایویڈنس آتی ہے، ایک گواہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم 4 دوست تھے، ہم نے وہاں دیکھا، 2 لوگ ادھر بھی کھڑے تھے، انہوں نے بھی دیکھا. اب وہ لوگ ہیں ہی نہیں کیس میں، تو جج صاحب وہاں سے نوٹ کریں گے، انہیں کہ یاد کرو وہ کون لوگ تھے. پھر وہ پولیس والوں سے کہیں گے آپ پتہ کرو وہ کون لوگ تھے، ان کو بلا کے لاؤ، ان سے میں پوچھوں کیا واقعہ ہوا. پھر کوئی ڈاکومنٹ ہے وہ آپ نے، اب جیسے اکثر ہوتا ہے ہمارے ویپن آف اوفینسز ہوتے ہیں جو، تو ان کے اوپر فنگر پرنٹس ہوتے ہیں. ہماری پولیس فنگر پرنٹس اتارتی نہیں، لیتی نہیں، اسکلڈ نہیں ہے اتنے لوگ ہمارے. تو وہ پھر جج کے پاس اختیار ہے کہ وہ کہ نہیں اس ایکیوزڈ کا اور اس ویپن کا فنگر پرنٹ ایگزامن کراؤ. تو اس سے بہت سی سہولت ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے یہاں اتنی اس میں کامن لا میں گنجائش نہیں. پریکٹس ہم اس لا کو کر رہے ہیں جب، کیونکہ وہاں سے آئے تھے انگلش جج. اب کئی 100 سال تو انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے اپنے طریقے سے اس کو چلایا نظام کو. جی، تو اب ہم اسی کو فالو کرتے اب ہیں. ہم اسی کو ہی فالو کیے جا رہے ہیں بدقسمتی سے. ہمارے لاز دیکھو کتنے پرانے ہیں. 1860 کا تو ہمارا پینل کوڈ ہے، یس 1898 کا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، اور یہ ایویڈنس ایکٹ بھی بہت پرانا ہے. اس کا نام ہی بدلا ہوا ہے ہم نے بس، تو قانون شہادت کہتے ہیں پاکستان میں، لیکن وہ ہے تو وہی بہت پرانا قانون. پولیس رولز جو ہیں وہ بہت پرانے، 100 سال پرانے ہیں. تو ہم ان سارے پرانے لاز کو لے کے آگے چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کوئی زیادہ اسمارٹ سسٹم نہیں ہے انفارچونیٹلی. ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جو بھی خرابی ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم میں، بچے اس میں بالکل ایک لیول پہ ہمارے جج نالائق ہو سکتے ہیں، انکمپیٹنٹ ہو سکتے ہیں، لوگ آ سکتے ہیں، اپوائنٹ ہو سکتے ہیں، کسی طریقے سے ان کے اپوائنٹمنٹ میں ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. لیکن سب سے بڑی جو غلطی ہوتی ہے جوڈیشل سسٹم میں وہ لیجسلیشن کی ہوتی ہے. اگر آپ اسمارٹ لیجسلیشن لے آئیں تو پھر آپ کو مسئلہ ہی کوئی نہیں. جج کسی کو بھی بٹھا دیں، آپ نالائق جج کو بھی بٹھا دیں، وہ صحیح فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن یہاں پہ لاز اسمارٹ ہے ہی نہیں. لاز جو بنتے ہیں ان کے اندر اتنے فلاز ہیں، اتنے لیکوناز ہیں ان میں. جو بھی آپ لا پڑھ رہے ہو تو آپ کو سمجھ آئے گی، جب پریکٹس کرو گے اور زیادہ پتہ چلے گا کہ ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے بالکل. ہم یہ سارے کا سارا جو لا ہے، اب دیکھو ہم کہتے ہیں کہ لا ٹھیک نہیں ہے، تو جہاں پہ لاز ٹھیک ہیں وہ کتنی آئیڈیل سچویشنز ہیں. مثلا آپ میں سے کوئی یہ افورڈ کر سکتا ہے گھر میں بجلی کا بل نہ دے؟ نہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ کاٹ کے چلے جائیں گے. کاٹ کے چلے جائیں گے. آپ کوئی ایسا بندہ ہے جس کو ٹیکس ریٹرن داخل کرنا وہ نہ کرے؟ کرنا پڑتی ہے ہر سال، بڑے اہتمام کرتے ہیں. میں خود اپنے ملازموں سے پوچھتا رہتا ہوں کہ بل جمع ہوا ہے کہ نہیں ہوئے. سارے یوٹیلیٹی بلز جمع کرا کے آؤ. اپنے موبائل فون کا میں بل فوراً جمع کراتا ہوں کہ بند ہو جائے گا. تو یہ لاز کس نے بنایا؟ یہ ہے $1,000,000 کویسچن، کہ جہاں پہ اسٹیٹ نے آپ کو باؤنڈ کیا ہوا ہے اپنے لاز کے ذریعے کیا ہوا ہے. آپ کبھی جی ٹی روڈ پہ ٹریول کرو یا کسی چھوٹی سڑک پہ ٹریول کرو اور موٹر وے پہ ٹریول کرو There's a huge تو difference. آپ کو ہیوج ڈفرینس نظر آتا ہے. وہ لا موٹر وے کا کس نے بنایا؟ انہی لوگوں نے بنایا، ہماری اسی پارلیمنٹ نے بنایا ہوا لاز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں لاز کو ٹھیک کریں تو سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. سر جسٹ اے فالو اپ، اس پہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ لا امپلیمنٹیشن کے اندر گیپ ہے؟ رادر دین میکنگ نیو لاز ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن پہ کام کرنا چاہیے. بیکاز وین وی ڈبیٹ، جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، تو ہمارا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ لاز تو اتنے سارے ہیں. بچے پاکستان میں سب سے زیادہ لاز ہیں شاید.
ہماری اوور لیجسلیشن ہے. ہم نے ایسے ایسے دلچسپ قانون بنائے ہوئے ہیں کہ آپ بچے جب ان کو پڑھیں تو آپ کو دیکھ کے غصہ بھی آئے گا, ہنسی بھی آئے گی اور بعض اوقات رونا بھی آئے گا. مثال کے طور پہ ایک لا ہے پاکستان میں فیکٹریز ایکٹ میں کہ جو فیکٹری بنائے گا بندہ وہاں پہ وہ ایک جگہ بنائے گا جہاں پہ مزدور بیٹھ کے کھانا کھائیں گے اور وہاں پہ چیئرز ہوں گی یا سٹول ہوں گے جی. یا بینچ ہوں گے, وہاں فین لگا ہوگا اگر بجلی ہوگی تو, اور وہ وہاں پانی کا کولر ہوگا, اور وہاں اس پہ یہ لکھا ہوا ہے وہاں ٹوتھ پک بھی ہوں گے, اور اگر وہ ٹوتھ پک نہیں ہوگا تو 500 فائن ہوگا اس کو. اس کو بھی چھوڑ دیتے, اس پہ زیادہ ہنسنے والی بات نہیں ہے. زیادہ اس سے بھی ہنسنے والی بات ہے کہ ہر فیکٹری میں جہاں لوگ کام کریں گے, پرانے زمانے میں لوگ پان چباتے تھے بہت برے صغیر میں, جی. پان کھانے کا رواج تھا, تو وہاں پہ پان دان ہونا چاہیے, اور اگر وہ پان دان نہیں ہوگا پھر بھی فائن ہوگا. اور وہ جو لیبر افسر آتا ہے وہ سب سے پہلے آ کے پان دان چیک کرتا ہے اور صاف ستھرا پان دان ہے کہ نہیں ہے. تو یہ سارے لاز ہم نے بنائے ہوئے ہیں. مائنر کو یہاں سگریٹ نہیں بیچ سکتا کوئی, اوفینس ہے سیریس. موٹر سائیکل کی ون ویلنگ اتنا سیریس اوفینس ہے, موٹر سائیکل کنفسکیٹ ہو جائے گی, پیرنٹس کو 1 لاکھ روپیہ فائن ہو جائے گا. وہ کبھی نہیں ہوتا. وہی تھا سر, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو امپلیمنٹیشن کس نے کرنی ہے؟ جج تو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا. جی. میرے ساتھ تو یہ کئی دفعہ ہوا کہ میرے پاس کوئی بڑے سیریس اوفینس میں لوگ آئے پری ریسٹ بیل میں نے ان کی بیل ڈسمس کر دی, تو اس کے بعد تو پولیس نے ان کو اریسٹ کرنا ہے نا. ان کی پری ریسٹ بیل تو ختم ہو گئی, پولیس نے نہیں اریسٹ کیا, تو کیا کر, جج تو اٹھ کے نہیں اریسٹ کرے گا. تو یہ ہمارا جو پورے کا پورا سسٹم ہے اس کے اندر اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. ہمیں شاید اسٹیٹ لیول پہ اس طرح کے ڈھیلے ڈھالے لاز سوٹ کرتے ہیں. یہ ایک اور طرح کی ڈبیٹ ہے کہ اسٹیٹ کو اس طرح کے قوانین چاہیے کہ جن کو وہ خود اپنی مرضی سے مینوپولیٹ کر لے حسب ضرورت. تو وہ جب بندوں کے اندر شعور آتا ہے, کسی کے بندے پہ کسی بھی لیول پہ جو شعور ہے وہ تو رائٹس پیدا کرتا ہے. بندے کو خیال آتا ہے میرے یہ رائٹس ہیں, تو وہ شعور بھی نہیں سوٹ کرتا اسٹیٹس کو. تو چلتا رہتا ہے اسی طرح کہ لوگ بے شعوری میں اسی طرح کے لاز میں جو ٹوٹے پھوٹے قوانین ہیں چلتے رہے. اس لیے کہ اتنے بزی ہیں لوگ, سارا دن کچہریاں بھری ہوئی ہوتی ہیں, کورٹس کے اندر اتنا رش ہوتا ہے, وہ لوگ بزی ہیں نا سارے. اور اس میں سے جینون لٹیگیشن بہت تھوڑی ہے. لٹیگیشن کی 2 قسمیں ہیں دنیا میں, ایک ہے جینون لٹیگیشن اور ایک ہے نان جینون لٹیگیشن. جو جینون لٹیگیشن ہوتی ہے اس میں ڈیلے نہیں ہوتا. 2 لوگوں میں کیس ہو, ڈسپیوٹ ہو, 2 بہن بھائیوں میں, کمپنی کے 2 کمپنی میں اور امپلائی میں, 2 کمپنیوں میں ڈسپیوٹ ہو, گورنمنٹ کے ساتھ کمپنی کا ڈسپیوٹ ہو, دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جج سے فیصلہ کرانا ہے, فٹافٹ آگے چلے بات. تو وہ دونوں تیار ہوتے ہیں, اسی وقت آ جاتے ہیں, پہلی ڈیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ جی آپ ہمارے کیس کا فیصلہ کریں. لیکن ایک ہے نان جینون لٹیگیشن, لٹیگیشن فار دی سیک آف لٹیگیشن. اس کو آپ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ ایک پارٹی انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ یا جج مر جائے, میرا مخالف مر جائے, کوئی ایسا حادثہ ہو جائے, کوئی ایسا چکر چل جائے کہ میں کسی طرح سے یہ جھوٹا مقدمہ جیت جاؤں. تو وہ اس کے لیے سارے مینوپولیشنز کرتا رہتا ہے, کئی سال تک انتظار کرتے ہیں لوگ. تو یہ ہمارے ہاں سسٹم کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو ہم جج اور وکیل نہیں ٹھیک کر سکتے. ہم اس کے اندر انسٹرومنٹ تو ہوتے ہیں غلط لاز میں, ڈھیلے ڈھالے قوانین میں. ابھی ہارورڈ کی ایک ریسرچ آئی ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, سارے بچوں کو پڑھنی چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ سزائیں زیادہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ انشور کرنا چاہیے اسٹیٹ کو کہ سزا ہوگی. اس کی سرٹینٹی بہت ضروری ہے. تو وہ تھوڑی سی بھی سزا ہو, سرٹینٹی کے ساتھ ہو, بندے کو پتہ ہو میں گلٹی ہو جاؤں گا, بندے کو پتہ ہو میری سزا ہو جائے گی, تو وہ پھر لوگ یہ اوفینس نہیں کریں گے, پھر بچ جائیں گے اس میں سے. ان کو پتہ ہوگا, اوائڈ کریں گے. آپ کو بھی غصہ آتا ہے کسی پہ, دل چاہتا ہے اس کو گولی نہ مار دوں میں, لیکن نہیں مارتے اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہوگا. ایگزیکٹلی. کیس چلے گا, پھر سزا ہو سکتی ہے. تو جب لوگوں کو پتہ ہو کہ میں نے جو کرنا ہے, میرا جو ایکٹ ہے اس کی کنسیکوینسز کیا ہوں گے, جیسے ابھی ہم نے مثال دی ہے بجلی کے بل جمع کرانے کی, تو وہ پھر تو ٹھیک ہو جائے گا. تھوڑا سا شعور پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے. یس سر, آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ آپ نے یو براٹ دس اپ. مجھے آپ سے ایکچولی another one of the questions that I had to ask you was also this کہ ہمیں بہت ٹائم لگتا ہے اپنا کیس, آپ نے جیسے بتایا کہ بہت ٹائم تک کیسز چلتے رہتے ہیں. ریسنٹلی آئی واز اسٹڈیئنگ پریسیڈنٹس کے اندر تو بلدیہ فیکٹری کیس تھا ایک, اس میں 8 سال لگ گئے, ایون دو اوور 260 پیپل ڈائڈ. اور دوسری چیز کہ
ٹائم آپ نے تو بتایا کہ کیوں لگتا ہے, تو اسی کے ساتھ دیر از آلسو دس بیک لاگ آف کیسز ان آر کورٹس, رائٹ, ہیوج بیک لاگ, اور ڈے بائی ڈے وہ انکریز ہوتا جاتا ہے. تو واٹ ڈو یو وانٹ ٹو سے اباؤٹ دس؟ یہ جو بیک لاگ والی کہانی ہے یہ بھی بہت ہی ایک ایسی بات ہے جس کے بارے میں ہمارے عام لوگوں کو, ایون لا اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں پتہ کہ پاکستان میں ایوریج 2.5 ملین کیسز ایک سال میں فائل ہوتے ہیں. یہ پاکستان میں ایک ویب سائٹ ہے آفیشیل, اس کو ہم کہتے ہیں لا کمیشن, پاکستان لا کمیشن, اس کی ویب سائٹ ہے. اس پہ ہر 2-3 مہینے بعد اپڈیٹ کر دیتے ہیں. تو 25 لاکھ 2.5 ملین کیسز ہر سال فائل ہوتے ہیں. 2.5 ملین سے زیادہ ہر سال ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. تو پھر بیک لاگ کہاں سے ہے نا کویسچن ایک امپورٹنٹ. Yes. یہ وہ کیس ہیں جن کے بارے میں لوگ فائل تو کرتے ہیں لیکن فیصلہ نہیں کرنا چاہتے. ان کو پتہ ہے کہ ہم ہار جائیں. اگر یہ جینون کیس ہوں تو دونوں وکیل آ جائیں, بیٹھ کے فیصلہ کرا لیں, لیکن وہ اس خوف سے فیصلہ نہیں کراتے کہ ہمارے خلاف فیصلہ ہو جائے. So again, a problem with the system. سسٹم میں, Back to لوگوں the میں, system. لوگوں Yes. کے نفسیات میں, کیونکہ وہ ہر بندے کو یہ امید ہوتی ہے کہ کوئی ایسا چکر ہو جائے گا, کچھ ٹائم مجھے مل جائے گا. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں, وہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گی. ایک مرڈر کیس میں مجھے انگیج کیا گیا جہلم میں. میں جہلم سے بلانگ کرتا ہوں. تو مرڈر کیس میں انہوں نے مجھے فیس جو میری ساتھ سیٹل کی, مجھے فیس دے دی ساری. تو وہ 3 ایکیوز تھے, تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ یہ آپ فیس لے لیں, لیکن آپ نے 3 سال تک اس کیس کو ڈیسائیڈ نہیں ہونے دینا. مجھے بڑی عجیب بات لگی. میں نے کہا آپ مرڈر کیس ہے, کتنا لمبا ہو سکتا ہے, اور لمبا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی 3 سال کے بعد ہمارے الیکشن ہونے ہیں, قومی الیکشن, تو وہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ ہماری صلح کرا دیں گے ووٹ لینے کے لیے. اور یہ ایگزیکٹلی ایسا ہوا. آل دیز فیکٹس آر آن ریکارڈ کہ 3 سال وہ کیس انہوں نے لمبا کیا, چلتا رہا, اور 3 سال کے بعد جب الیکشن اناؤنس ہوا تو وہ جو کینڈیڈیٹس تھے لوکل, Okay. انہوں نے بیٹھ کے دونوں پارٹیز کو بٹھا کے ان کا کمپرومائز کرا دیا. انہوں نے کہا جی اگر یہ ہم صلح نہ کرتے, تو آپ نے خود ہی بتایا, ہمارے وکیل بھی ہیں, کہ کیس بڑا سخت ہے, اس میں سزا ہو سکتی. تو لوگ اس کو لمبا خود کرتے ہیں, انتظار کرتے ہیں. کئی لوگ ہیں جو اس بات کا بھی انتظار کرتے ہیں کہ کبھی کوئی ہماری مرضی کا جج مل جائے ہمیں, شاید وہ ہمارے حق میں فیصلہ کر دے. کبھی خدا نہ خواستہ اس بات کا بھی انتظار کرتے کوئی نالائق سا جج ہو, ہم اچھا سا وکیل کر کے اس کو چکمہ دے کے فیصلہ کرا لیں. تو یہ ساری مینوپولیشنس ہیں جو لوگ کرتے ہیں, اس وجہ سے کیس لٹکے رہتے ہیں. تو یہ کوئی اس وقت بھی ہمارے پاس کوئی بے تحاشا کیس پینڈنگ ہے, کوئی 2 ملین کے قریب کیس پینڈنگ ہے پاکستان میں. تو یہ انفارچونیٹ ہے. اس کو فیصلہ تبھی ہوگا جب سارے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. Sir, now I would like you to talk, because the purpose of this show is again career counseling sort of a thing. So I would like you to tell me the top 3 or top 5 qualities that you think a law graduate or someone who wants to work in a public field should have. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کو زندگی میں اللہ نہ کرے کہ آپ کو ضرورت پڑے کسی وکیل کو انگیج کرنے کی, لیکن پڑ سکتی ہے ہر انسان کو, ہم سارے اس معاشرے کا حصہ ہیں, تو آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ مجھے کس قسم کا وکیل چاہیے. آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی 3 خوبیاں آپ دیکھیں گی کسی وکیل کو انگیج کرتے ہوئے. آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, سوری, لیکن یہ طریقہ یہ اس کو سمجھنے کا. Okay, so I think, sir, competence. سب سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ کمپیٹنس. Yes. نمبر 1, ویری گڈ. I would also look at their morals مورلس and maybe their confidence in the court. کانفیڈنس ان دی کورٹ. تو یہ 3 چیزیں آپ دیکھو گے. Yeah. تو اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی ایک وکیل بھی آپ کا پوری یونیورسٹی فیلوز میں سے, کلاس فیلوز میں سے, یہ 3 کوالٹیز لے کے مارکیٹ میں چلا جائے تو کوئی اس کو اگنور کرے گا؟ نہیں. بس یہی خوبیاں ہونی چاہیے وکیل میں. ہمیں جس طرح کا اپنے لیے کوئی بندہ پروفیشنل چاہیے ہوتا ہے, ہمیں ویسا بننا چاہیے. یہ کتنی ٹریجڈی ہے کہ مجھے چاہیے تو کمپیٹنٹ وکیل, لیکن میں انکمپیٹنٹ وکیل کو انگیج کروں. مجھے چاہیے پنکچوئل وکیل, اور میں ایسا وکیل کروں جو آئے نہیں عدالت میں کبھی, تو کوئی پڑھنے والا ہی نہ ہو. کتنے لوگ میرے پاس ایسوسیٹ آئے, جونیئرس, انہوں نے کہا سر بہت پڑھ لیا ہم نے, اب نہیں پڑھا جاتا, بڑے امتحان پاس کر لیے. تو میں نے کہا پھر کیوں آئے ہو اس پروفیشن میں؟ یہ تو روز پڑھنا پڑے گا, زیادہ پڑھنا پڑے گا, اتنا زیادہ پڑھنا پڑے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو جو لوگ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں, زیادہ
ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ لائیں اس پروفیشن میں، کیونکہ جو بندہ اپنے ایپٹیچیوڈ کے ساتھ کسی بھی پروفیشن میں جائے گا نوبل پرائز اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم آ جاتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں بغیر سوچے سمجھے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمیں یہاں پہ ہم نے یہاں سے لینا کیا ہے، ہم آئے کیوں ہیں. ہم آتے ہیں مارکیٹ دیکھ کے کہ کس چیز کی ڈیمانڈ ہے. اب ایک ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں ذہنی طور پر، اور وہ پریکٹس کرنے کے لیے آ گیا ہے. پرسنل موٹیویشن آئی تھنک نہیں، وہ اصل میں ہماری موٹیویشن کا لیول اب جو چینج ہو گیا ہے وہ اس کا ہمارا جو وہ جس سائیکل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ارننگ کہاں سے بہتر ہوگی، ہماری اورینٹیشن ہی غلط ہو گئی ہے. اب یہ ہمارے پاس ہے نہیں ایسے اسٹوڈنٹس کہ جو ایک شوق ہے کسی کو اینتھروپالوجی پڑھنے کا تو وہ یہ کہے کہ جی مجھے پڑھنے کا شوق تو بہت ہے لیکن مارکیٹ کوئی نہیں ہے، مجھے ہسٹری پڑھنے کا بڑا شوق ہے لیکن مارکیٹ. تو یہ ایسے لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے، وہ اس کو پڑھیں گے، اس میں آئیں گے، ٹیچرز بن جائیں گے، پروفیسر بن جائیں گے، پی ایچ ڈی اسکالرز بن جائیں گے، ورلڈ لیول کے نون اسکالرز بن سکتے ہیں. لیکن ہمارا اس طرف ٹرینڈ نہیں، ہم جلدی جلدی سے کیش کرنا چاہتے ہیں اپنی ڈگری کو. تو پہلے نمبر 1 پہ ایپٹیچیوڈ ہے. جس کا ایپٹیچیوڈ نہیں ہے جتنے مرضی مارکس لے لے، ٹاپ کر جائے یونیورسٹی میں، وکیل اچھا نہیں بنے گا. وکالت اسی کی کامیاب ہوگی، جینون وکالت، جس نے اپنے ایپٹیچیوڈ کے ساتھ اس کو اڈاپٹ کیا. تو یہی ہے اس میں میرا جو آپ لوگوں کے لیے میسیج ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ اس پروفیشن میں آئیں، کھلے دل سے آئیں. بہت اچھا پروفیشن ہے لیکن اپنے ایپٹیچیوڈ کے ساتھ. اگر آپ کا ایپٹیچیوڈ نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں نا رسپیکٹبلی چھوڑ دینا چاہیے کسی چیز کو. تو یہ اگر ہم نہیں چھوڑتے، لگے رہتے ہیں اسی میں، ڈگری کرنی ہے، سمجھ بھی نہیں آتی پھر بھی کرنا ہے، تو کل لوگوں کے کیس کیسے کریں گے آپ؟ بڑے بڑے لوگوں کے سیریس کیس آئیں گے، بڑی بڑی پروپوزیشنز آئیں گی، تو وہ کون کرے گا؟ آپ کا تو شوق ہی نہیں ہے پڑھنے کا، آپ کو تو اس کے اندر جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی اس کی گہرائی میں. تو یہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے. Thank you so much, sir. Thank you تھینک so یو much ویری for مچ. being آپ here. کا بہت شکریہ، Yes. آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا. Thank you for giving us your time. Thank you. Lastly, I would like to, this is just a quote from the top of my head while I was having this conversation. With great power comes great responsibility. And with that, I'd like to end this episode of Experience Bolta Hai. This was your host, Ishmael Sohaib.